एपिसोड 5। जल्दी से अंदर आ जाओ, हम गाड़ी में बैठकर बात करेंगे। उसने मुझे हाथ से इशारा किया। मैं जोश और खुशी की मिली जुली कैफियत में आगे बढ़ा और बगैर कुछ देखे भाले वैगन के अंदर दाखिल हो गया। वैन के अंदर का मंजर मेरी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ था। वहां 3 असलहा बरदार नौजवान मौजूद थे जिन्होंने मुझे तंजी अंदाज में घूरा और फिर उनमें से एक बोला, हम दिल की गहराइयों से सरदार ज़ादा शेर दिल खान का स्वागत करते हैं। तुम लोग कौन हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं। मुझे राजा तारिक की आवाज़ सुनाई दी, जो इस दौरान अंदर आकर वैन की खिड़की बंद कर चुका था। तुम चाहो तो मैं तुझे अब भी आप जनाब कहकर मुखातिब कर सकता हूँ, मगर दोस्तों में ये आप जनाब जैसे अल्फाज कुछ अजनबी से लगते हैं। तारिक, तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आराम से बैठे रहो, मैं जानता हूँ कि तुम कितने बहादुर हो। देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बेहतर होगा कि मुझे छोड़ दो, वरना एक दिन पछताओगे। तुम तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बुज़दिल बाप की बुज़दिल औलाद, मैं तुझे। उसका पुरनखुत लहजा और गाली सुनकर जिंदगी में पहली बार मेरे ठंडे खून में आग की चिंगारी से सुलग उठी। अगर वो बाबा जान को बुज़दिल ना कहता तो शायद मैं ये इंतहाई कदम उठाने से कबल कई बार सोचता, लेकिन बाबा जान को बुज़दिल कहकर उसने मेरी अमन पसंदी का खून कर दिया था। ऐसी गाली जिंदगी में मैंने पहली बार सुनी थी। शायद मेरी सोई हुई गैरत को जागने के लिए किसी ऐसे लम्हे की तलाश थी जो राजा तारिक ने मुझे मुहैया कर दिया था। एक लम्हे के 1000वें हिस्से में मैंने मार डालो या मर जाओ का फैसला किया और राजा तारिक की बात पूरी होने से कबल उस पर झपट पड़ा। मेरा वजनी हाथ घूंसे की सूरत में उसके चेहरे पर पड़ा और फिर दोनों हाथ किसी शिकंजे की तरह उसकी मोटी गर्दन पर जमकर रह गए। वो जिस्मानी तौर पर मुझसे बहुत कमजोर था। खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगा, मगर मुझ पर तो उस वक्त जुनून सवार हो चुका था। उसके तीनों मुसल्लह साथी मेरी पुश्त पर घूंसे, मुक्के और राइफलों के दस्ते आजमा रहे थे, लेकिन मुझे पिटने का एहसास नहीं हो रहा था। मैं बदस्तूर तारिक का गला दबाया जा रहा था, यहाँ तक कि उसकी आंखें हल्कों से बाहर उबलने लगी और उसने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए। शायद वो मर चुका था या फिर वक्ती तौर पर बेहोश हो गया था। उसके साथी बदस्तूर मेरी पुश्त पर कुव्वत आजमाई करने में मसरूफ थे। ऐसे वक्त में किसी ने पूरी ताकत के साथ मेरे सर पर वार किया और मेरी आंखों के सामने रंग बिरंगे सितारे से नाचने लगे। तारिक की गर्दन पर मेरे हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर दूसरे वार ने मुझे दुनिया व माफिया से गाफिल कर दिया और मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। मैं न जाने कितनी देर तक बेहोश रहा। तहम जब होश आया तो मैंने खुद को एक ऐसे कमरे में ठंडे फर्श पर पाया जो बिल्कुल कैद खाने की तरह था। मेरा हाथ बेख्तियार सर की जानिब उठा। वहां बैंडेज मौजूद थी, जो यकीनन अगवाकारों ने की थी। मैं चंद लम्हे कमरे के ठंडे फर्श पर बैठा रहा, फिर उठकर टहलना शुरू कर दिया। कमरे का दरवाज़ा सलाखों वाला था। कमरे की बनावट से साफ जाहिर था कि वो कैद खाना है। मैं अगवाकारों के अज़ाइम से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ था। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि उन्होंने मुझे क्यों और किस मकसद के लिए अगवा किया है। मौसम चूंकि सरमा का था, इसलिए जल्दी शाम के साए ढलने लगे। मैं दरवाजे की सलाखें पकड़कर बाहर झांकने लगा। कमरे के सामने ही कॉरिडोर था जो इस वक्त खाली पड़ा था। कॉरिडोर से आगे कुशादा लॉन था जिसमें एक टेबल के गिर्द चंद कुर्सियां रखी हुई थीं, मगर वो भी खाली थी। मैंने इधर उधर देखने की भी कोशिश की। जहां तक मेरी नज़र काम करती थी मैंने वहां तक देखा, लेकिन मेरी नज़र नाकाम व नामुराद होकर वापस लौटी थी। मुझे वहां कोई भी नज़र नहीं आया था। मैंने अपनी जेबें टटोली, मगर सब जेबें खाली थीं। उन्होंने मेरी जेब से वॉलेट, सेल फोन, गाड़ी की चाबी और नकद रकम के अलावा चंद एक विजिटिंग कार्ड भी निकाल लिए थे। उन कार्ड्स में एटीएम भी शामिल था। मेरे अकाउंट में लगभग 7 लाख रुपए की रकम मौजूद थी। चूंकि पिन कोड मालूम किए बगैर वो ये रकम नहीं निकलवा सकते थे, सो मैं मुतमईन था। इसी असना में शाम का अंधेरा फैलने लगा। मैंने तब परेशान होकर पहली बार आवाज लगाई, कोई है तो प्लीज सामने आए, मुझे प्यास लगी है। कोई जवाब न मिला तो मैंने जोर जोर से उन्हें पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन रद्द अमल में खामोशी छाई रही। कोई भी मेरे सामने नहीं आया। या तो इस इमारत में कोई मौजूद ही ना था, और अगर था तो वो इंसानियत से गिरा हुआ था या फिर गूंगा और बहरा था। जो जो वक्त गुजरता गया मुझ पर झंझलाहट तारी होने लगी। साथ साथ मुझे अखबाकारों पर बेतहाशा गुस्सा भी आने लगा। हरामजादे मुझे कैद में डालकर भूल गए थे। जब मैं थक गया तो गुस्से में आकर उन्हें गालियां देने लगा। ऐसी वक्त में जब मैं उन्हें गालियां दे रहा था, बिल्कुल गैर मुतवक्को तौर पर ना सिर्फ कॉरिडोर बल्कि मेरे कैद खाने की लाइट भी जल उठी। फिर मुझे बरामदे में किसी के कदमों की छाप सुनाई दी। चंद लम्हों बाद 2 मुसल्लह शख्स मेरे सामने थे। मैं उन्हें देखते ही पहचान गया। ये दोनों वही थे जो मुझे अगवा करते वक्त राजा तारिक के साथ थे। लम्हे भर के लिए वो मुझे कीना तोज निगाहों से घूरते रहे। उसके बाद एक बोला, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ के बच्चे, मुझे खाना चाहिए। मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ। खाने में तो हम तुझे गोलियां खिलाएंगे, बस बॉस को आ लेने दे। तो इंसान नहीं, दरिंदा है। जिस तरह तुमने खाली हाथ से हमारे साथी की जान ली है ना, ऐसा कोई दरिंदा ही कर सकता है। क्या राजा तारिक मर गया? हाँ, मर गया।
اور اب تمہاری باری ہے۔ سلیم باس کا رائٹ ہینڈ تھا، باس تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اوہ، تو اس کتے کا نام سلیم تھا؟ زندگی میں پہلی بار کسی کو قتل کرنے کے بعد میں خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، اس نے خود ہی اپنی موت کو دعوت دی تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ مگر ہم نے تو سنا تھا کہ تم ایک بز، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شاید تمہیں باس کی ہدایات بھول گئی ہیں۔ اس کے ساتھی نے مداخلت کی، تمہارا باس کون ہے؟ یہ بتانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں بھاڑے کے ٹٹو ہو، اپنی مرضی سے باتھ روم تک نہیں جا سکتے، مگر مجھے کھلانے پلانے کا حکم تم لوگوں کو ضرور ملا ہوگا۔ چلو اب اچھے بچوں کی طرح میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ ان دونوں نے مجھے چونک کر دیکھا، میں خود بھی اس طرح اپنی کایا پلٹنے پر حیران تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں اس قدر ہمت کا مظاہرہ کروں گا۔ اس لمحے مجھے بابا جان شدت کے ساتھ یاد آئے۔ کاش ہم لوگ باس کے ہاتھوں مجبور نہ ہوتے نا، تو تجھے ابھی شوٹ کر دیتے۔ بھاڑے کے ٹٹو بے اختیار ہوتے ہیں، اڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی نے وفا کی تو وعدہ کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو اپنے ساتھی کا انتقام لینے کا ایک موقع ضرور دوں گا، بلکہ تم دونوں کو اکٹھے دعوت دوں گا۔ ہم تجھے تڑپا تڑپا کے ماریں گے اور تیرے، لیکن میں تم دونوں کو تڑپنے کی مہلت نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ گالیاں بکتے اور دھمکیاں دیتے واپس لوٹ گئے، جبکہ میں نے پہلی بار اس قید خانے کا جائزہ لیا۔ وہاں اٹیچ ٹوائلٹ اور باتھ روم موجود تھا۔ ایک کونے میں چوبی اسٹول پر واٹر کولر بھی رکھا تھا، جس پر اسٹین لیس اسٹیل کا بنا ہوا ایک گلاس اوندھا پڑا تھا۔ تاہم وہاں بستر جیسی کوئی سہولت نہیں تھی۔ سب سے پہلے میں نے ٹوائلٹ کا رخ کیا، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد چند گھونٹ پانی کے پیے اور پھر قید خانے کی سلاخیں تھام کر ان دونوں کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ اب کی بار وہ کھانا لے کر ہی آئیں گے۔ چند لمحوں کے بعد عین میری توقع کے مطابق وہ کھانا لے کر آ گئے۔ کھانے کے ساتھ وہ ایک اونی کمبل بھی لائے تھے۔ مجھے مکمل بستر چاہیے، میں خالی کمبل پر گزارا نہیں کر سکتا۔ شکر کرو کہ یہ بھی مل گیا، ورنہ جو حرکت تم نے کی نا، اس کے بعد تو تمہارے جسم سے کپڑے بھی اتار لینے کو دل چاہتا ہے۔ اگر تم لوگوں نے مجھے مکمل بستر مہیا نہ کیا نا، تو میں تمہارے باس سے شکایت کر دوں گا۔ شوق سے کرنا۔ ان میں سے ایک نے مسکرا کر کہا، اس کے دانت ٹیڑھے اور بھدے تھے، ایسے غلیظ دانت میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ باس تو تجھے کمبل دینے کے بھی حق میں نہیں تھا، یہ تو ہم لوگوں نے اس سے منت کی کہ تجھ حرامی کو کمبل ملنا چاہیے، ورنہ وہ تو تجھے صبح مرا ہوا دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ تمہارے دانت بہت غلیظ ہیں یار، پلیز میرے سامنے مسکرایا نہ کرو، مجھے متلی ہونے لگتی ہے۔ انہی دانتوں سے ایک دن تم ایسی جگہ کاٹوں گا کہ تم ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھا سکو گے۔ اوہ، یو مین تم شیمل ہو؟ بکواس مت کرو ورنہ دانت توڑ دوں گا۔ میں نے بکواس نہیں کی بلکہ سچ بولا۔ یقین نہیں آتا تو اپنے ساتھی سے پوچھ لو۔ کیوں، کیا خیال ہے بھائی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میں نے اس کے ساتھی سے کہا، میرے منہ مت لگو، تم بہت بڑے حرامی ہو، باس نے تمہارے متعلق غلط اندازہ لگایا ہے۔ مجھے تو تمہارا باس اور تم لوگ حرامی لگتے ہو، تمہارے باس میں وہ غیرت ہوتی تو اب تک میرے سامنے ضرور آ گیا ہوتا، کہیں وہ بھی تو تم دونوں کی طرح خسرا نہیں ہے۔ وہ دونوں کلین شیو تھے، چنانچہ میری بات انہیں گولی کی مانند لگی۔ آ لینے دے باس کو، ہم سب سے پہلے تجھے خسرا بنانے والا کام کریں گے۔ خسرے کبھی مرد کو خسرا نہیں بنا سکتے اور نہ ہی خود مرد بن سکتے کبھی۔ کل صبح تجھے سبق سکھائیں گے، غلیظ ذاتوں والے نے کہا، اور پھر اپنے ساتھی سے بولا، چلو آؤ چلتے ہیں، کل صبح جب باس آئے گا تو اس سے نمٹ لیں گے۔ ابھی کیوں نہیں نمٹتے زنخو؟ میں نے انہیں تاؤ دلانے کی کوشش کی، مگر وہ سنی انسنی کرتے ہوئے میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ رات میں نے اس کمبل میں ٹھٹرتے ہوئے گزاری تھی، کبھی جاگنے لگتا تو کبھی اونگ آ جاتی۔ فرش بے حد ٹھنڈا تھا، جو ہی میری آنکھ لگتی تو سردی مجھے دوبارہ جاگنے پر مجبور کر دیتی۔ آخر کار میں نے آدھا کمبل نیچے بچھایا اور آدھا اوپر لے کر سکڑ سمٹ کر سو گیا۔ گو کہ اس طرح سونے سے میرے گھٹنے دکھنے لگے تھے، مگر سردی کا احساس قدرے کم ہو گیا تھا۔ سو جیسے تیسے میں نے رات گزار لی۔ جاگنے کے بعد میں نے جسم کو گرم کرنے کے لیے تھوڑی بہت کسرت کی تو کافی حد تک سردی کا اثر زائل ہو گیا۔ پھر میں نے ٹوائلٹ جا کر فراغت حاصل کی، واش بیسن کے نل پر منہ ہاتھ دھویا اور باہر آ گیا۔ اب مجھے ناشتے کا انتظار تھا۔ لگ بھگ 10-15 منٹوں کے بعد غلیظ دانتوں والا ناشتہ لے کر آ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے پکڑ رکھی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں رشین کلاشنکوف تھامی تھی۔ ناشتہ کر لو مسٹر شیردل، اس کے بعد تمہیں باس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نو ٹینشن، تمہارے باس کو بھی دیکھ لوں گا، ویسے میرا نام شیردل نہیں ندیم ہے۔ کیا ہمیں احمق سمجھ رکھا ہے؟ احمق نہ ہوتے تو ایک پٹھان سے پنگا کیوں لیتے؟ یہ بات تم باس سے پوچھنا، ابھی بک بک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ناشتے والی ٹرے عین دروازے کے سامنے رکھی اور خود چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سلاخوں میں سے ہاتھ گزار کر چائے کا بھرا کپ ٹرے میں رکھے 2 عدد بڑے سائز کے توست اٹھائے اور مطمئن انداز میں ناشتہ کرنے لگا۔ گزشتہ رات میں نے کھانا بھی اسی طریقے سے کھایا تھا، شاید انہیں قید خانے کا دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں تھی، یا پھر وہ لوگ مجھ سے خوفزدہ تھے۔ بہرحال جو بھی تھا، مجھے اس سے کوئی غرض نہ تھی۔
توست تو بڑے لذیذ تھے یار. کیا تمہارے باس نے بنا ہے؟ تیرے باپ نے بنا ہے. ہر وقت بکواس کیوں کرتے رہتے ہو؟ او غلیظ دانتوں والے بھائی، میں گونگا نہیں ہوں، منہ میں زبان رکھتا ہوں. تم مجھے بولنے سے منع نہیں کر سکتے. آ لینے دو باس کو، پھر تمہاری بولتی بند ہو جائے گی. یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے پلٹا. اگلی بار دانت صاف کر کے آنا، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، لیکن وہ سنی انسنی کرتے ہوئے چلا گیا. تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ واپس لوٹا تو اکیلا نہیں تھا. کل والا ساتھی اس کے ساتھ تھا. دونوں مسلح تھے اور دونوں کے پاس رشین کلاشنکوف تھی. کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا ورنہ بھون کے رکھ دیں گے. تالا کھولنے سے پہلے اس کے ساتھی نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا. میں باہر آ گیا. چلو ہاتھ اوپر اٹھا لو سر سے. کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ میں نے کون سی غلط حرکت کی ہے یا نہیں کی، یہ باس کا حکم ہے اور تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا. بڑا واہیات حکم ہے، میں نہیں مانوں گا. تیرا تو باپ بھی مانے گا. چلو ہاتھ اوپر اٹھاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا. اس نے ایک دم مجھ پر کلاشنکوف تان لی. میرے پاس اب ہاتھ اٹھانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. چنانچہ میں دونوں ہاتھ سر سے بلند کرتے ہوئے ان کے آگے آگے چل دیا. مختلف راہداریوں اور کمروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے آخرکار ہم ایک ایسے کمرے میں داخل ہوئے جو کسی ڈرائنگ روم کی طرح سجا ہوا تھا. کمرے کے عین وسط میں قیمتی اور دیدہ زیب ایرانی قالین بچھا تھا جس پر انتہائی نفیس صوفہ سیٹ لگے تھے. درمیان میں ماربل کی ایک بڑے سائز کی ٹیبل بھی رکھی تھی. ٹیبل پر 2 عدد ایشٹرے اور ایک وائرلیس ٹیلی فون موجود تھا. کمرے کی ایک ایک چیز سے عمارت اور نفاست ٹپک رہی تھی. اچانک ڈرائنگ روم کے دوسرے دروازے سے ایک بلند قامت شخص اندر آیا. اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور شکل و صورت اور بھی لگتا تھا. اس کے چہرے پر نفیس اور سنہری فریم کا چشمہ تھا جو غالباً بینائی کا تھا. وہ لگ بھگ 40 برس کا نظر آتا تھا. میرے عین سامنے آ کر وہ دوستانہ انداز سے مسکرایا اور پھر نہایت ہی نفیس پشتو زبان میں بولا. شیر دل خان، میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے آپ کو اس طرح بلانا پڑا. پلیز اسے میری مجبوری سمجھ کر نظر انداز کر دیں. آپ کی تعریف، آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا. پہلے آپ تشریف تو رکھیں. آپ مجھے غیر ملکی لگتے ہیں. پھر یہ پشتو میں کچھ سمجھا. آپ بیٹھیں تو صحیح، آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا. میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا. وہ میرے مقابل دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا. سلیم میرا بہت اہم آدمی تھا مگر مجھے اس کی موت کا کوئی افسوس نہیں ہوا. میں نے اس کو سمجھایا بھی تھا کہ کبھی کسی پٹھان کو گالی مت دینا، لیکن اس نے میری بات پر عمل نہیں کیا اور آپ کے ہاتھوں ضائع ہو گیا. خیر، اس کا یہی انجام ہونا تھا. آپ سنائیں، آپ کو میرے آدمیوں نے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ گزشتہ رات میں نے ٹھنڈے فرش پر سو کر گزاری ہے. کیا یہ تکلیف کم ہے؟ آئی ایم سوری کہ میری عدم موجودگی میں میرے آدمیوں نے آپ سے ایسا ناروا سلوک کیا. بہرحال اب آپ کو یہاں ہر سہولت ملے گی. اگر آپ نے تعاون کیا تو آپ مجھے اپنا بہترین دوست پائیں گے. لیکن آپ نے اپنا تعارف تو کرایا نہیں ابھی تک. بھائی پہلے آپ کی کوئی سیوا وغیرہ تو کر لیں. میرا تعارف کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا. ایسی وقت میں ایک ملازم نما شخص ڈرائنگ روم میں آیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر مؤدب انداز میں کھڑا ہو گیا. ٹرے میں گرما گرم قہوے کا ایک کپ اور ڈرائی فروٹ کی پلیٹ رکھی تھی. مہمان کو قہوہ پیش کرو. ملازم نے مجھے کپ پکڑایا اور ڈرائی فروٹ والی پلیٹ میرے نزدیک کھسکا دی. میں نے ڈرائی فروٹ کے ساتھ قہوے کی چسکیاں لینا شروع کر دی. قہوہ نہایت ہی لذیذ تھا. حالانکہ میں پٹھان ہوتے ہوئے بھی قہوے کو سخت ناپسند کرتا تھا اور کبھی کبھار مجبوری کے عالم میں ہی پیا کرتا تھا، مگر یہ قہوہ کچھ عجیب سا تھا. اس کی خوشبو اور لذت میرے لیے بالکل اجنبی تھی. چنانچہ میں چسکی پر چسکی لیتا چلا گیا یہاں تک کہ آدھا کپ خالی ہو گیا. ایسے ہی وقت میں مجھے ایک اونگ سی محسوس ہوئی. میں نے سر جھٹکتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر غنودگی مجھ پر حاوی ہوتی چلی گئی. مکمل بے ہوش ہونے سے قبل میں نے اپنے دائیں بازو میں سوئی سی چپتی محسوس کی. اس کے بعد میں ہوش و خیرات سے بیگانہ ہو گیا. جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں نے خود کو اسی صوفے پر پایا. ڈرائی فروٹ کی پلیٹ اور قہوے کا آدھا کپ بدستور میرے عین سامنے سینٹرل ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے. یہ منظر دیکھ کر میں الجھن کا شکار ہو گیا. مجھے لگا جیسے میں بے ہوش ہوا ہی نہیں ہوں، مگر مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ قہوے کا آدھا کپ پینے کے بعد میں بے ہوش ہوا تھا. بے ہوشی کا یہ وقفہ کتنا طویل تھا اس بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا. میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو ٹھیک 10 بجنے والے تھے. میری الجھن مزید بڑھ گئی کیونکہ یہ وہی وقت تھا جب بے ہوش ہونے سے قبل میں قہوہ پی رہا تھا. دونوں مسلح اشخاص بھی وہیں موجود تھے جبکہ وہ غیر ملکی نظر آنے والا شخص اسی طرح صوفے پر عین میرے سامنے تشریف فرما تھا. مجھے الجھن میں اور پریشان دیکھ کر پہلے تو وہ مسکرایا، پھر بولا. کیا بات ہے شیر دل، آپ مجھے بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. کوئی الجھن ہے تو پلیز مجھے بتائیں. الجھن تو ہے مگر میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے سچ نہیں بتائیں گے. بھائی پہلے سوال تو کرو، جواب نہ ملے تب یہ شکوہ کرنا. کیا میں قہوہ پینے کے دوران بے ہوش ہوا تھا؟ اس کے لبوں پر ایک پراسرار سے ہنسی رنگ گئی. نہیں، آپ بالکل بے ہوش نہیں ہوئے تھے. یقین نہیں آتا تو اپنے سامنے رکھی قہوے کی پیالی چیک کر لو.
مجھے یقین ہے کہ وہ ابھی تک گرم ہوگا۔ میں نے پیالی کو چھوا تو وہ واقعی گرم تھی، لیکن میرا شک پھر بھی دور نہ ہوا۔ پیالی میں گرم قہوہ ڈالا بھی تو جا سکتا ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہاں سے ہٹے ہوتے تو، ورنہ آپ کی موجودگی میں یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں بے ہوش ہوا تھا؟ یہ اس قہوے کا کمال ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے، ورنہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مطلب قہوے میں کچھ ملایا گیا تھا؟ نہیں، یہ محض آپ کا وہم ہے، اس میں کچھ نہیں ملایا گیا تھا۔ یہ اس قہوے کی تاثیر ہے کہ پہلی بار پینے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بے ہوش ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ پینے والا پوری طرح ہوش میں رہتا ہے، تاہم وقتی طور پر اس کے دل و دماغ میں ہلچل ضرور مچ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اب کی بار پھر پی کر دیکھیں، اس بار آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا۔ میں نے پیالی اٹھا کر ایک بار پھر لبوں سے لگا لی اور گھونٹ گھونٹ کر کے سارا قہوہ پی گیا، مگر اس بار مجھے کچھ بھی محسوس نہ ہوا، حالانکہ ذائقہ اور خوشبو وہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا پھر قہوہ بدل دیا گیا تھا۔ بہرکیف جو بھی تھا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں نے موضوع بدل کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، قہوے والی بات کو رہنے دو، اور یہ بتاؤ کہ مجھے کس مقصد کی خاطر اغوا کیا گیا ہے؟ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میرا نام داؤد خان ہے اور میں آپ کا ہمدرد ہوں۔ اس ہمدردی کی وجہ؟ آپ آم کھائیں، پیڑ مت گنیں۔ آپ کی تسلی کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں، دشمن نہیں؟ یہ بھی خوب کہی، دوست بھی بھلا کبھی اغوا کرواتا ہے کیا؟ میں صمد یار خان کا دشمن ہوں، وہی صمد یار خان جس نے آپ کی توہین آمیز ویڈیو فلمائی تھی۔ آپ جب تک مجھے اپنے بارے میں سچ نہیں بتائیں گے، میں آپ کی کسی بات پر یقین نہیں کروں گا۔ آپ صمد یار کے دوست بھی تو ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا نام تو آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے، یعنی داؤد خان۔ آپ کی طرح میں بھی داؤد خان یا ڈیوڈ؟ ویسے ماما مجھے ڈیوڈ ہی کہا کرتی تھی، تاہم بابا جان نسلاً پٹھان تھے چکے، اس لیے ماما کی اس بات کا وہ ہمیشہ برا منایا کرتے تھے۔ کبھی کبھار وہ ماما کو ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے، تب ان دونوں کے بیچ بحث چھڑ جایا کرتی تھی۔ ماما بابا جان سے کہتی تھی کہ داؤد اور ڈیوڈ دونوں ایک ہی نام ہیں، بس زبان اور لہجے کے فرق کی وجہ سے مختلف لگتے ہیں۔ مگر بابا جان جو کہ معمولی سے پڑھے لکھے تھے، ہمیشہ ماما کی ہر دلیل کو رد کر دیا کرتے تھے۔ ماما کا تعلق انگلینڈ سے تھا، جبکہ بابا جان ایک قبائلی پٹھان تھے۔ دونوں نے محبت کی شادی کی تھی، مگر یہ محبت ان دونوں کو راس نہ سکی، حالانکہ ماما نے شادی سے قبل اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ مجھے اس کی کہانی دلچسپ لگی، مگر اب وہ کھویا کھویا سا نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اذیت کے تاثرات تھے، یوں جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس نے اپنا چشمہ اتار کر اپنی نم آلود پلکیں صاف کی اور پھر مسلح گارڈ سے مخاطب ہو کر بولا، تم دونوں باہر جا کر بیٹھ جاؤ، جب تک میں نہ بلاؤں کمرے میں مت آنا۔ غلیظ دانتوں والے نے منہ کھولا، آپ رسک لینے جناب، یہ آدمی بہت خطرناک و یار ہے، ہماری عدم موجودگی میں یہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس نے سلیم کو جس بے رحمی کے ساتھ قتل کیا ہے نا، اس کے بعد اس پر اعتبار کرنا، دفع ہو جاؤ، جو میں نے حکم دیا اس پر عمل کرو۔ اسے غصے میں دیکھ کر دونوں تیزی سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے میری طرف دیکھا اور پھر چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ طاری کرتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے کہ آپ میری داستان سننے کے لیے بہت بے تاب ہوں گے۔ ہاں بے تاب تو ہوں، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو میں آپ کی داستان حیات ضرور سننا چاہوں گا۔ بہت دکھ بھری داستان ہے، آپ خواہ افسردہ ہو جائیں گے۔ میری افسردگی کو چھوڑو، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ہاں یہ بات تو ہے، تو پھر سنائیے، میں ہم وطن گوش ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ اب جب کہ ہم دونوں میں دوستی کا آغاز ہو ہی چکا ہے، تو کیسی طرح ہم ایک دوسرے کو آپ جناب کہہ کر مخاطب کرتے رہیں گے؟ ہاں واقعی، ہمیں ان تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے، اب ہم اجنبی نہیں رہے۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، اب میں تمہیں اپنی داستان حیات ضرور سناؤں گا۔ یہ آج سے تقریباً 40 برس قبل کا ذکر ہے۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، میں اس وقت ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، ملک کے حالات اس قدر برے نہیں تھے جیسے کہ آج کل ہیں۔ اس دور میں انگلینڈ جانے کی بہت چاہ تھی، خاص کر پٹھان لوگ تو اپنا گھر بار بیچ کر ملک سے باہر جانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ میرے بابا جان ایک ٹرک ڈرائیور تھے اور پشاور کراچی روڈ پر چلا کرتے تھے۔ وہ پشاور سے مال لے کر کراچی جاتے اور کراچی کا مال پشاور لایا کرتے۔ کبھی کبھار تو وہ پشاور سے آگے افغانستان کے شہر جلال آباد تک بھی چلے جایا کرتے تھے۔ بابا جان کا نام احمد یار خان تھا، جبکہ اس سے ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام صمد یار خان تھا۔ احمد یار خان اپنے چھوٹے بھائی سے بے تحاشا پیار کرتے تھے اور اسے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے۔ دونوں کا باپ ان کے بچپن میں ہی گزر گیا تھا، بس ایک بوڑھی ماں تھی اور وہ دونوں بھائی۔ ان کے دن نہایت ہی اچھے گزر رہے تھے، گھر میں اللہ کا دیا سبھی کچھ تھا۔ احمد یار خان کی تنخواہ ان کی ضرورت سے زیادہ تھی، ویسے بھی وہ بہت سستا دور تھا،
اس قدر ارزاں نہیں تھا روپیہ جیسا آج کل ہے۔ ان دنوں سمد یار میٹرک میں تھا جب احمد یار کے سر پر ملک سے باہر جانے کا بھوت سوار ہوا۔ سرما کے دن تھے۔ رات کے کھانے کے بعد جب وہ تینوں انگیٹھی کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو احمد یار خان بولا، مور جان، میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، یہاں میری محنت کا صلہ بہت کم ملتا ہے۔ یاری خان، صلہ کم نہیں ملتا بلکہ تم ناشکرے ہو گئے ہو۔ ماؤں سے پیار سے یاری خان کہا کرتی تھی، مور جان، تم جانتی ہو کہ میں سمد خان کو بڑا آدمی بنانا چاہتا ہوں۔ میرا یہ سپنا صرف اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جب میں ملک سے کہیں باہر ملازمت کروں۔ یہاں رہ کر میں اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہارا سمد ایک دن بہت بڑا آدمی بن جائے؟ سمد خان تو پڑھ رہا ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ 10ویں پاس کرنے کے بعد جب وہ کالج جائے گا تب تو بہت خرچہ ہوگا، اس وقت میری تنخواہ سے خرچہ پورا نہیں ہوگا۔ نہیں یاری خان، میں تمہیں پردیس جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ وہاں جو بھی جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھونا نہیں چاہتی۔ مور جان، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر سال چھٹی لے کر آیا کروں گا۔ وہاں جانے والوں کو وعدے یاد نہیں رہتے، تم بھی بھول جاؤ گے ہمیں۔ یاری خان اپنی ماں اور بھائی کو بھول جائے، یہ ناممکن ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پردیس کی رنگینیوں میں کھو کر خونی رشتوں کو بھول جاتے ہیں۔ کیا تمہیں اپنے یاری خان پر اعتماد نہیں ہے؟ تم پر تو اعتماد ہے، لیکن کیا مور جان؟ وہاں کی عورتیں بہت چالاک ہوتی ہیں، ماؤں سے بیٹے اور بہنوں سے ان کے بھائی چین لیتی ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہیں بھی کوئی ایسی عورت ہم سے چین لے گی، پھر ہم دونوں اکیلے رہ جائیں گے۔ کہ تمہارا وہم ہے مور جان۔ میں یاری خان ہوں، دنیا کی کوئی عورت مجھے تم لوگوں سے جدا نہیں کر سکتی، چاہے وہ انگریزی کیوں نہ ہو۔ جانے سے پہلے سب اپنی ماؤں سے ایسی باتیں کرتے ہیں مگر وہاں جا کر انہیں بھول جاتے ہیں۔ مور جان، اگر تم نے مجھے جانے کی اجازت نہ دی نا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ہاں مور جان، لالا ٹھیک کہتا ہے، انگلینڈ میں ایک ڈرائیور کو بھی بہت اچھی تنخواہ ملتی ہے، ہمارے دن پھر جائیں گے، ہم کب تک گاؤں کے اس کچے ٹوٹے پوٹے مکان میں رہیں گے؟ دونوں بھائیوں کو متفق دیکھ کر ماں مجبور ہو گئی۔ ویسے بھی وہ ایک ان پڑھ اور سادہ مزاج عورت تھی، بیٹے کو دلیل سے قائل نہیں کر سکتی تھی۔ تاہم وہ کچھ سوچ کر بولی، میں یاری خان کی بات مان لوں گی، پر میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط مور جان؟ بیرون ملک جانے سے قبل تمہیں شادی کرنا پڑے گی۔ اس کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ یاری خان سٹ پٹا گیا، تمہارے پیروں میں زنجیر ہوگی تو تم بھٹکنے سے باز رہو گے۔ مگر میرا تو ابھی رشتہ بھی طے نہیں ہوا، مجھے کون بیٹی دے گا؟ تم ہاں کرو تو رشتہ تلاش کرنا میرا کام ہے۔ وہ سوچوں میں گم ہو گیا، دل و دماغ میں جنگ سی چھڑ گئی۔ دماغ نے کہا ماں کا کہنا مان کر شادی کر لو، دل بولا اگر وہاں کوئی میم پسند آ گئی تو کیا ہوگا؟ بہرحال کچھ سوچنے کے بعد وہ بولا، ٹھیک ہے مور جان، مجھے آپ کا شرط منظور ہے، آپ جہاں چاہے میری شادی کر سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ماں اسے ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی سونے کے لیے چلی گئی، جبکہ وہ دونوں بھائی دیر تک جاگ کر دہکتی انگیٹھی کے گرد بیٹھے مستقبل کے لیے لاہے عمل ترتیب دیتے رہے۔ دوسرے دن ناشتے سے فارغ ہو کر یاری خان کی ماں اپنی بہن کے گھر پہنچی۔ دونوں بہنوں کے تعلقات آپس میں بہت ہی اچھے تھے۔ بہن اسے دیکھتی خوشی سے کھل اٹھی، آپا خانم، خیر تو ہے؟ آج سویرے سویرے میری یاد کیسے آ گئی؟ زرمینا، آج میں تیرے گھر سوالی بن کر آئی ہوں، مجھے امید ہے کہ تم اپنی آپا کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ گی۔ آپا آپ حکم تو کریں، آپ کے لیے تو میرا جان بھی حاضر ہے۔ میں تم سے جان مانگنے نہیں آئی ہوں بلکہ گل رخ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئی ہوں، مجھے اپنے یاری خان کے لیے گل رخ کا رشتہ چاہیے۔ زرمینا لمحے بھر کے لیے تو متحیر رہ گئی، اسے آپا سے اس سوال کی شاید توقع ہی نہ تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید بڑی بہن کو روپے پیسے کی ضرورت ہوگی، مگر وہ تو گل رخ کا ہاتھ مانگ رہی تھی۔ زرمینا سوچوں میں گم ہو گئی، جبکہ خانم جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جب خاموشی کا ایک طویل وقفہ گزر گیا تو خانم بولی، کن سوچوں میں گم ہو؟ میں بڑی امید لے کر تیرے پاس آئی ہوں، کیا تم بڑی بہن کو نامراد لوٹا دو گی؟ نہیں آپا، آپ کو ہاں کر سکتی ہوں نہ کر سکتی ہوں، اس لیے کہ گل رخ کا مالک اس کا باپ ہے، آپ میرے بجائے گل رخ کے باپ سے رشتہ مانگیں۔ مجھے بھائی جی سے بات کرنی ہوتی تو تمہارے سامنے دامن پھیلاتی کیوں؟ تم ان سے خود بات کرو گی اور آج ہی کرو گی۔ آپا یہ کیسی بات کرتی ہو؟ اتنی جلدی بھلا کیسے ممکن ہے؟ یاری خان ملک سے باہر جانا چاہتا ہے کمانے کا واسطے، بس اسی واسطے میں اس کی جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے پیروں میں زنجیر ڈالنا چاہتی ہو؟ ہاں ایسی بات ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ غیر ملک جا کر کہیں میرا بیٹا بھٹک نہ جائے۔ آپا اگر ایسی بات ہے نا تو گل رخ کا باپ کبھی بھی نہیں مانے گا، وہ صاف انکار کر دے گا۔ تم اسے یہ بات مت بتانا کہ یاری خان ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میں اپنے خاوند سے جھوٹ نہیں بول سکتی، آپ تو جانتی ہیں کہ وہ غصے کا کتنا تیز ہے، اگر اسے کسی طرح بات معلوم ہو گئی نا تو وہ مجھے زندہ جلا دے گا۔
اس بات کا صرف مجھے اور تجھے پتا ہے، جب ہم دونوں زبان بند رکھیں گی تو اس کو کیسے پتا چلے گا؟ آپا، آپ مجھے آگ میں کودنے کا مشورہ دے رہی ہیں؟ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، جلد یا بدیر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں سارا الزام اپنے سر لے لوں گی، تجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ٹھیک ہے آپا، میں کوشش کروں گی، پر آپ کو چند دن صبر کرنا پڑے گا۔ میں کوئی مناسب سا موقع دیکھ کر ان سے بات کروں گی۔ خانم خوشی خوشی گھر لوٹ آئی اور دونوں بیٹوں کو سامنے بٹھا کر ساری بات بتا دی۔ یاری خان کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ گل رخ اس کی بیوی بننے والی ہے، مگر سمد یار یہ خبر سن کر کچھ بجھ سا گیا، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا تھا۔ اوے لالے کی جان، تم نے کیوں چہرہ لٹکا رکھا ہے؟ کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہوئی؟ نہیں نہیں لالا، ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر تیری شکل لنگور جیسی کیوں گئی ہے؟ وہ دراصل لالا، میرے امتحان ہونے والا ہے نا، بس اسی واسطے تھوڑا پریشان ہوں۔ اس نے بہانہ کھڑا، اگر ایسی ویسی کوئی بات ہے تو ابھی بتا دو، تیرے لالا کی جان بھی تیرے لیے حاضر ہے۔ کمال کرتے ہو لالا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں آپ سے کیوں چھپاتا؟ اس نے کھوکھلا سا قہقہ لگایا۔ سمجھ یار، میں صرف تمہارا بھائی نہیں ہوں، بلکہ میں باپ بن کے تیری پرورش کر رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، مجھ سے زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، ورنہ مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ نہیں نہیں لالا، میں بھلا آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گا؟ اس نے دل مستر کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ماں ان دونوں کو چھوڑ کر گھر کے کاموں میں لگ گئی، جبکہ یاری خان کافی دیر تک چھوٹے بھائی کو کوریدتا رہا، مگر اس نے اپنے دلی جذبات کو کچھ اس انداز میں چھپایا کہ یاری خان بالکل مطمئن ہو گیا۔ گل رخ جابر خان اور زرمینہ کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ جابر خان کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ رات کو کھانے کے بعد جب گل رخ اپنے کمرے میں سونے چلی گئی تو زرمینہ نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شوہر کے سامنے خانم کا پیغام دہرا دیا۔ جابر خان نے پہلے تو زرمینہ کو آنکھیں دکھائیں اور پھر ناگوار انداز میں بولا، کیا خانم پاگل ہے؟ اسے گل رخ اور یاری خان کی عمر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ ان کی عمروں میں تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 10-12 سال کا فرق ہوگا۔ خانم کی طرح شاید تیرا بھی دماغ خراب ہو گیا، 10-12 سال سے بھی زیادہ کا فرق ہوگا، اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ آپ تو خامخواہ غصہ کر رہے ہیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں، عمر کا یہ فرق لڑکی کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور تجھے زیادہ دانشور بننے کا ضرورت نہیں ہے، گل رخ کا رشتہ میں خود طے کروں گا، بس تم اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ کیوں؟ کیا میں گل رخ کی کچھ نہیں لگتی؟ میں ماں ہوں اس کی، آپ سے زیادہ اس پر میرا حق ہے۔ حق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے آگ میں چونک دیا جائے، شادی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہوتی، عمر بھر کا ساتھ ہوتا ہے، انسان کو سوچ سمجھ کر رشتہ طے کرنا چاہیے، ویسے بھی اجرت کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے۔ میرا بھانجا لاکھوں میں ایک ہے، کیا کمی ان کے گھر میں؟ اللہ کا دیا سبھی کچھ ہے ان کے پاس، دو ہی تو بھائی ہیں، گل رخ وہاں راج کرے گی۔ میں جو بھی فیصلہ کروں گا سوچ سمجھ کر کروں گا، مگر فی الحال میں اس کام کے لیے سنجیدہ نہیں ہوں۔ اگر خانم کو جلدی ہے تو تم اسے انکار کر دو، گل رخ ابھی بچی ہے، شادی کے لیے بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہے۔ وہ پورے 18 برس کی ہو چکی ہے اور یہ شادی کے لیے مناسب عمر ہے۔ میں جانتی ہوں آپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پر یہ بھی تو سوچیں کہ وہ بیٹی ہے، آپ اسے ساری عمر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ میں نے کہا نا کہ میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا، پھر تم کیوں اس بات کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ کیا گل رخ کسی کے ساتھ بھاگی جا رہی ہے؟ اللہ نہ کرے، کیسی بات کرتے ہیں؟ میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ وہ جتنا جلدی اپنے گھر کی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ دیکھ، اس نے بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑے، اللہ کا بندی، مجھے چند دن سوچنے کے لیے تو دے۔ ٹھیک ہے، جتنا دن دل چاہے آپ سوچو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس سوچتے وقت اتنا خیال رکھنا کہ یاری خان میرا بانجا اور گل رخ کا خالہ زاد ہے، وہ گل رخ کے لیے ایک اچھا شریک حیات ثابت ہوگا۔ اچھا اب زیادہ بک بک نہ کر اور قہوہ بنا دے میرے لیے، اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا، اور زرمینہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ ایسے وقت میں بیرونی گیٹ پر دستک ہوئی تو وہ اٹھ کر دروازے کی طرف گیا۔ گیٹ کھولا تو سامنے سمد یار خان کھڑا تھا۔ جابر خان اسے دیکھ کر لمحے بھر کو تو حیران رہ گیا۔ کیا بات ہے سمد خانہ، کیسے آنا ہوا؟ آپ آپ سے ایک ضروری کام ہے خالو۔ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ اس نے اشارہ کیا تو سمد خان تیزی سے اندر آ گیا۔ جابر خان نے گیٹ بند کیا اور سمد خان کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیٹھو۔ سمد خان جھجکتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ آپ بولو، کیا کام ہے؟ جابر خان نے اس کے سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ گو کہ سمد یار اکثر ان کے گھر آیا کرتا تھا، مگر جابر خان سے اس کا کم ہی سامنا ہوا کرتا تھا۔ زیادہ تر وہ اس کی غیر موجودگی میں خالہ کے یہاں جایا کرتا تھا۔ اسے جابر خان کی غصیلی طبیعت کے متعلق اچھی طرح معلوم تھا۔ چنانچہ جابر خان نے جس طرح اس سے سوال کیا، اس سے وہ قدرے نروس ہو کر کشمکش کا شکار ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات شروع کرے تو کس طرح۔ تم چپ کیوں؟ کیا منہ میں زبان نہیں ہے؟ جابر خان نے قدرے سختی سے پوچھا۔ سمد خان کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ خالو،
दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। किस रिश्ते की बात कर रहे हो? जाबिर खान ने आंखें निकाली। यारी खान और गुलरुख के रिश्ते की। और क्यों, तुझे क्या तकलीफ है इससे? जाबिर खान ने मशकूक अंदाज में पूछा। यारी खान टीक आदमी नहीं खालू, वो गुलरुख को खुश नहीं रख सकेगा। उसने सहमे हुए अंदाज में बताया। ओह, तो तुम गुलरुख के हमदर्द बनकर आए हो, लेकिन क्यों? तुम्हें अपने सगे भाई से ज्यादा गुलरुख से हमदर्दी क्यों है? इसका कोई ना कोई वजह तो जरूर होगा। मुफ्त में इतनी तकलीफ कौन उठाता है? असल बात क्या है वो बोलो। नहीं खालू, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे दरअसल आपसे हमदर्दी है। गुलरुख से तो मैंने कभी बात भी नहीं की। आप बिला वजह मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। सच बात बताओ वरना गला घोट कर मार डालूंगा। बोलो, गुलरुख से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? और खबरदार, आपकी बात जो तुमने झूठ बोला ना तो मैं तुम्हारी काल उधेड़ दूंगा। वो जा रहा है ना अंदाज में उठ खड़ा हुआ। मैं कसम खाता हूँ खालू कि ऐसी कोई बात नहीं। गुलरुख। अभी वो हकला ही रहा था कि जाबिर खान ने आगे बढ़कर उसे 2 थप्पड़ जड़ दिए। हरामजादे, तेरी ये हिम्मत कि तू जाबिर खान की बेटी का नाम ले। जाबिर ने उसको गिरेबान से पकड़ लिया। मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। बोलो, तुम्हारा गुलरुख से क्या ताल्लुक है, वरना मैं जान से मार डालूंगा तुम्हें। ऐसे वक्त में जरमीना कहवा लेकर कमरे में आई तो अंदर का मंजर देखकर वो चिल्लाई। जाबिर खान, इसे क्यों मार रहे हो? क्या किया इसने? खुदा के वास्ते इसको छोड़ दो। मैं खानम को क्या मुंह दिखाऊंगी? जाबिर ने उसको गिरेबान से पकड़कर चारपाई से नीचे पटक दिया और फिर उसके पहलू में जोरदार ठोकर रसीद करते हुए गर्जा। पूछ अपने सरामी भांजे से कि ये मेरे घर में कौन सा मकसद लेकर आए और गुलरुख से इसका क्या ताल्लुक है? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। खुदा के लिए मुझे बताओ क्या मामला है और यहाँ इस वक्त कैसे आ गया ये? जरमीना ने बिफरे हुए खावन से कहा। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि तुम अंधी हो चुकी हो अपने भांजे की मोहब्बत में। पूछो इससे कि यहाँ किस नियत से आई है, और गुलरुख को भी बुलाओ। मुझे लगता है कि ये उसी की शय आकर यहाँ आया है। वो यकीनन इसके साथ मिली हुई है। खुदा का खौफ करो जाबिर खान, अपनी मासूम बेटी पर इस कदर घिनौना इल्जाम मत लगाओ। समद खान के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। खाला जी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे खालू से बचाओ। मान समद खान उठकर जरमीना के कदमों से लिपट गया। अल्लाह की कसम, मैं तो खालू से यारी खान के रिश्ते की बात करने आया था, मगर खालू ने मेरी बात सुनने के बजाय मुझे मारना शुरू कर दिया। गारा मेहमान के साथ भी भला यूं को सलूक करता है। समदियार को यूं गिरगिट की तरह रंग बदलते देखकर जाबिर खान के तन बदन में आग लग गई। हरामजादे, मुझ पर इल्जाम लगाते हो। अभी थोड़ी देर कबल तुम मुझसे कह रहे थे कि यारी खान अच्छा आदमी नहीं है, मैं गुलरुख का रिश्ता उसके साथ ना करूं। खालू, खुदा का खौफ करे, मैंने ऐसा कब कहा? समद ने बाकायदा रोना शुरू कर दिया। वे तेरी तो, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक गाली देते हुए तैश के आलम में उसकी तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, आप इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। जरमीना ने बदले हुए लहजे में कहा, फिर डटकर उसके सामने खड़ी हो गई। मुझे यकीन है कि मेरा भांजा सच कह रहा है, अलबत्ता आपके दिल में इस कदर मैल होगा, ये बात मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। तेरे भांजे की ऐसी की तैसी। जाबिर खान तेजी से दीवार पर टंगी हुई राइफल की तरफ बढ़ा और राइफल उतारते हुए बोला, मैं आज इस कमीने बसात का किस्सा ही पाक कर देता हूँ। जो ही वो राइफल लेकर पलटा, ऐन उसी वक्त गुलरुख कमरे में दाखिल हुई और बाप और समद खान के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो गई। नहीं अब्बा जी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। आप इसके खून से हाथ नहीं रंगे तो अच्छा होगा। हट जाओ गुल, आज इसे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। मैं इसे चलनी करके रहूंगा। अगर ये बात है अब्बा जी, तो पहले आपको मुझ पर गोली चलाना पड़ेगी। मुझे मारकर ही आप इस तक पहुंच सकते हैं। गुल, मैं कहता हूँ उठ जाओ मेरे रास्ते से, वरना बेमौत मारी जाओगी। जाबिर खान ने राइफल सीधी करते हुए बेटी को वार्निंग दी। मैं नहीं हटने वाली। अगर आपको गोली चलानी है तो बेशक चला दें। गुल ने कसम से जवाब दिया। और गुल के बाद मेरी बारी होगी। अब आप सोचे मत, बल्कि गोली चलाएं। अब मरने के लिए तैयार हैं। जरमीना ने मदाखलत की। सूरत हाल को एकदम पलटते देखकर उसने राइफल अपनी कनपट्टी पर रख दी। ठीक है, अगर यूं नहीं तो फिर यूं ही सही। वो फैसला कुन अंदाज में बोला और दाएं बाजू को लंबा करते हुए अंगूठा ट्रिगर पर रख दिया। नहीं नहीं। दोनों माँ बेटी हजियानी अंदाज में चीखती हुई उसकी तरफ भागी, मगर इससे कबल के वो उस तक पहुंच पाती, अचानक धाएं धाएं की आवाज गूंजी और जाबिर खान कटे हुए दरख्त की तरह लहराता हुआ जमीबोस हो गया।